अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला KP मुंतखब होने पर फ़ोन करके मुबारकबाद दी और ताउन की पेशकश की। उम्मीद है कि वो मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। मुलाकात करा नहीं सके, पेशकश कबूल करेंगे। बाकी ये आलम पनाह जो हैं ज़िल्ले सुबहानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किस सियासत की बात कर रहे हैं? हुजूर मुझे भी समझा दें। 78 साल से सियासत हो रही है, मुल्क जहाँ खड़ा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चंद खानदानों की घरेलू मुलाजमा है ये सियासत। मुलाजमा का लफ्ज मैंने कर्टसी में इस्तेमाल किया है, लफ्ज तो कोई और मैं इस्तेमाल करना चाह रहा था। पाकिस्तानी सियासत चंद घरानों की मुलाजमा चलो और करोड़ों अवाम का खून पी रही है ये मुलाजमा। एक साल में हुकूमती कर्जे 10,000 बढ़ गए। आधी आबादी खते गुर्बत पे कीड़ों मकोड़ों की तरह रींग रही है। NCCI के गिरफ्तार ऑफिसर्स में से 4.25 करोड़ रुपए बरामद। रकम बहुत मामूली है। ये जड़ा साड़ा हुक्मरान तबका उनका तो एक सेकंड करोड़ों पे भारी होता है, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल अफसरों से 4.25 करोड़ बरामद, ये सियासत है। खुदा का खौफ करो यार, कौन सी सियासत, कहाँ की मुल्क की तरक्की और क्या, ये सब बदतरीन दहशत गर्दियां नहीं है। हमें लफ्जों का इस्तेमाल भी नहीं आता। हम बहुत प्रिमिटिव लोग हैं। प्रोटोकॉल से दहशत नहीं फैलती। जिनके वोटों की खैरात लेके आते हैं उनके रास्ते बंद। क्या गुजरती होगी अवाम की नफ्सियात, उनका जो इस मुल्क के साथ ताल्लुक है, कुछ सेंस ऑफ बिलोंगिंग बाकी रह जाती होगी। को खुदा का खौफ करो। सियासत बदतरीन। हमारा देखो, हम नहीं जानते कि दहशत गर्दी का मतलब क्या है। इतने महदूद और पैमानों में जितना इस मुल्क में मिलावट बर्बाद कर रही है, ये जो कुछ होता है इस मुल्क में, मैंने अभी जो कहा है, आधी आबादी खते गुर्बत पे कीड़े मकोड़े फिर बाइज्जत होते हैं। उनका बराह रास्त जिम्मा अल्लाह पाक ने लिया होता है। इंसानों का इम्तिहान ये है कि उनमें उनकी मुदाखलत रखी होती है। सियासत करें, केड़ी सियासत? 78 साल। मुझे इस मुल्क में चंद साल बता दो, चंद भी नहीं, 2-4, जब सियासत हुई, अवाम को इज्जत मिली। देखो ये वो लोग हैं, इल्म, अनाज, इलाज वगैरह देना, रोटी कपड़ा मकान, तो इसको तो मारो गोली। तुम तो इज्जत नफ्स भी नहीं देते अपने लोगों को। उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पर तो कुछ नहीं लगता। आगे चलो। साहब, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि हर कब्जा केस का फैसला 90 रोज में होगा। कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद। अल्लाह करे हमेशा के लिए बंद हो जाए। और बहुत आला काम, ये बहुत खूबसूरत काम है, कीप इट अप। ये गरीब मारी की इंतहा है। कोई मस्सर आदमी, ताकतवर आदमी, इन्फ्लुएंशियल आदमी, वेल कनेक्टेड आदमी उधर से पंगा लेंदा कोई नहीं। ये मफलूकुल हाल लावारिस लोग होते हैं। और वो जो एतजाज भाई कहा करते थे ना, रियासत होगी माँ के जैसी, ये है माँ, अगर साबित कर सके। अच्छा, एक और मैं अब बताऊं, ये जो इनका एडिशनल IG है, ये CCD या जो भी है, ये सुहेल जफर चट्टा, वो मान रख रहा है इस प्रोजेक्ट का, या जो भी इसको कह लो। ये गरीब गुरबा लुटते हैं। किसी बेवा थे, किसी बेरोजगार थे, किसी बुढ़े थे, लावारिस। तगड़ा आदमी तो फिर सीधा हो जाता है। ये गरीब मारी होती है आमतौर पर। शुरफा या बैरून मुल्क है कोई, ये काम होता है। मुझे चंद दिन पहले कुछ बच्चों ने बताया, जिसका दिल करे मुझे बताए, PTI की कोई साबका MPA औरत, वो यतीम बच्चों का घर नहीं छोड़ रही जौहर टाउन में। ये सिर्फ कब्जा ही नहीं बीबी,
آگے چلو اس کا بہت خیر ملے گی. کرائم ریٹ اس سے بہت نیچے آ گیا ہے, سنگین جرائم کے حوالے سے بھی بہت بہت ویزیبل قسم کی نا کمی. ٹھیک ہے, اور پنجاب کی حدود دیکھو, خوبصورت بات ہے. داخلے سے پہلے یہ تحریر درج ہے کہ ہر قسم کے اسلحے کی نمائش جرم ہے, خلاف ورزی پہ یہ جو بھی ہوگا. اچھا, پنجاب میں ہر قسم کی نفرت, اشتعال انگیزی کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پابندی بہت اعلیٰ. پنجاب حکومت کا لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے خلاف ورزی کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں اور ایڈوانس ٹیکنالوجی وغیرہ پر کرو, اسے توڑ پہ لے جاؤ. بخشش کے لیے یہی کافی ہوگا. ریاست ہوگی ماں کے جیسی, صوبہ ہوگا ابے جیسا. لوگ کہیں گے, میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے. یہ ریاست ماں جیسی ہو نہیں سکتی. یہ سوتیلی ماں تو ہو سکتی ہے, ماں نہیں ہو سکتی. لیکن یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے. یہ لاوارث غریب غربا کے سر پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے. بہت اچھا, ایکسلنٹ. بالکل ٹھیک جی. نیکسٹ, ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر کا کہنا ہے کہ سنگین جرائم میں ملوث کچے کے ڈاکوؤں کو قومی دھارے میں لایا جا سکتا ہے, تو سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات میں قید انڈر ٹرائل قیدیوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں بھی ایمنسٹی کے ذریعے ریلیف دیا اور پیرول پر باہر لایا جائے. بہت خوبصورت. وسیم اختر میرے جو ایم کیو ایم کے کچھ جاننے والے ہیں ان میں سے بہترین سوچ رکھنے والے, بہترین دماغوں میں سے ایک آدمی. وہ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت, دیکھنے میں بھی خوبصورت اور بہت ہی اچھی سین لاجیکل بات کی. اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ, پہلے بھی ہو چکا ہے, ہوتا رہا ہے. صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ دی لائن ہارٹ دشمن ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. دوستی بھی یہ چلتا ہے. There is nothing wrong with this. تو وسیم اختر کی بات پہ اگر کان دھریں تو اس سے بہتری ہو سکتی ہے. باقی جو گند چل رہا ہے وہ تو پھر چلتا رہنے دو. اگر وہ امپروو ہو سکتا ہے, بہتری ہو سکتی ہے, گورنمنٹ آفیشلز کے ورکنگ آورز سارے برباد, یہ وہ کم بہتری آ جائے گی. ایک جیسچر ہوگا اسٹیٹ کی طرف سے. اچھا, باقی ٹھیک ہے, کرنے والوں نے کرنا ہے, ہم نے کہنا. ہاں ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب نے کہا کہ پنجاب کے کام دکھتے بھی ہیں اور بہت سو کو دکھتے بھی ہیں. اچھا, یہ بی بول دی بات ہے, چونکہ اطلاعات ہے ظاہر ہے بولنا پہنتا ہے, لیکن پہلی بار جملہ اچھا بولا ہے, بات فضول کی ہے, پر جملہ بڑا خوبصورت ہے. میں چونکہ یہ لکھنا پڑھنا ہی کام ہے مجھے, اور تو کچھ آتا نہیں ہے, کہ دکھتے بھی ہیں اور بہت سو کو دکھتے بھی ہیں. جملہ بہت خوبصورت ہے. اچھا, اب میں کہتا ہوں کہ بی بی بھیس بدل کے میرے ساتھ نکلے, یہ محترم, تو لگ پتا جائے گا. لیکن ایک شرط ہے, آپس میں صدائیں طے کر لیتے ہیں اور علاقوں کی پرچیاں ڈالی جائیں گی, ورنہ تسی اپنے پٹواری لا دینے ہوتے. میرے ساتھ نکلو, جو سزا میں قبول کروں گا. یہ دکھتے دکھتے کوئی نہیں, دکھتے ہیں. مجھے آج ایک خط ہے, آج یہ خطوں کا زمانہ ہے. اسلام آباد گیا سما, وہاں سے لاہور آفس سے مجھے ملا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو کہیں, اب اس کو وہ سیریسلی لے لیں تو ان کی مرضی ہے. انہوں نے کہا جی یہ سڑکوں پلوں وغیرہ اداروں کے نام اپنے ناموں پہ نہ رکھیں. لائل پور کو یا فیصل آباد کو شریف آباد کر دیں, کسی کو نواز نگر کر دیں, کسی کو مریم پورہ بنا دیں. یہ اور انہوں نے, ان صاحب نے اپنی ایج بھی لکھی ہے, 69 ایئرز اولڈ مین. خط کا باقی موضوع تو چھوڑیں, یہ آخر پہ انہوں نے کہا تھا کہ میری طرف سے اگر آپ یہ کنوے کر سکے. تو یہ صورتحال ہیں. بات اچھی کی ہے لیکن بے بنیاد ہے. میرے ساتھ آ جاؤ, کسی اپنا بندہ بھیج دو کوئی. چلو, آپ خاتون ہیں, کو اپنا ریلائبل بندہ بھیج دو. میرے بھی 10 بندے ساتھ ہوں گے, وہ بھی اپنی ٹیم لے کے آ جائے.
قرہ نکالیں گے، وہ 50 علاقوں کا کریں گے، ان میں سے 5 پک کر لیں گے، جو پرچیاں نکل آئیں 6 کریں گے، 3 یہ نکالیں، 3 پرچیاں میں نکالوں، 6 پہ چلیں گے۔ اوقات بھی میں ہی مقرر کروں گا، آدھے آپ آدھے میں، اوقات ساری سامنے آ جائے گی۔ آگے بالکل چلو شاباش۔ نیکسٹ خبر، گلوبل ادارے ہینلے اینڈ پارٹنرز نے 2026 ممالک کی رینکنگ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں پاکستان کا 222واں سکور ہے۔ سیاسی عدم استحکام، کمزور گورننس اور لمیٹڈ انوویشن یعنی محدود ایجادات کی بنا پر یہ رپورٹ مرتب کی گئی۔ پاکستان کی پوزیشن سوڈان، ہیٹی، لیبنن اور ساؤتھ سوڈان سے بہتر ہے۔ اللہ معافی، یہ بھی کوئی ملک ہیں؟ اچھا کمال کی بات ہے، میں نے ان میں سے سوائے سوڈان کے کوئی ملک نہیں دیکھا ہوا، کیونکہ ملک ہیں ہی نہیں بیچارے۔ اللہ معافی یار۔ اچھا میں حیران ہوں کہ ان 4 سے بہتر ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ دیکھو بات سنو، سیاسی عدم استحکام ڈے 1 سے ہمارا مقدر ہے، ٹھیک ہے۔ کمزور گورننس وہ لحاظ کر گئے ہیں، گورا تھوڑا کرٹیس ہوتا ہے، گورے ہی ہونے۔ کوئی گورننس نام کی اس ملک میں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اچھا باقی جو جھک ماری ہے نا انہوں نے، یہ جو بھی ادارہ ہے، آئندہ اس کا حوالہ بھی نہ دینا۔ لمیٹڈ انوویشن یعنی محدود ایجادات، یہ ترجمہ آپ نے کیا ہے۔ اچھا سبحان اللہ ہے، رشوت میں عمرے کے ٹکٹ لینا اور یہ انوویشنز تو ہیں۔ کون سی انوویشن بتاؤ؟ محدود انوویشن، یہ تو قوموں کا، یہ تو شان ہوتی ہے۔ بنی نو انسان کو اکاؤنٹیبل، جب بندہ کوئی جو بجلی دے گیا اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا، میں تو اس کی پتہ نہیں کتنی مدتوں بعد پیدا ہوا، میں بھی اس کا بینیفیشری ہوں، آپ بھی اس کے بینیفیشری، پورا عالم اسلام بنے، پوری دنیا اس کی بینیفیشری۔ یہ محسن ہے انسانیت کے۔ ہم نے آج تک کیا کیا؟ ہم نے ایجاد تو کیے ہیں بہت سارے، وارداتیں ایجاد کی ہیں ہم نے۔ اور یہ تو وہ ملک ہے جہاں ایک سابق وزیر اعظم میڈیا کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا، اب اندازہ لگاؤ، کمال کی بات ہے۔ بہت اچھا، منشیات کی سپلائی کس میں سپلائی کرنا ہے؟ وہ ڈرونز میں، اور جو منشیات کا دھندا روکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اچھا کیمیکلز والا دودھ 24 کروڑ لیٹر پاکستان میں، یہ 2-3 سال پرانی UNDP کی رپورٹ کا حوالہ میں اکثر دیتا رہتا ہوں چونکہ مجھے بھولتا ہی نہیں ہے وہ۔ اچھا یہ جھک ماری ہے انہوں نے، ہماری کون سی محدود ایجادات کی ایجاد کی تیسی؟ 2 نمبری تو علاوہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ڈیجیٹل فراڈز، یہ وہ سارے، ہم تو ٹیکنالوجی کو بھی بری طرح مس یوز اور ابیوز کر رہے ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ لمیٹڈ انوویشن، کیڑی انوویشن ہے؟ یا کٹسی میں بچارے کر گئے ہوں گے کہ ہم یہ کو دل رکھ لو۔ ہاں جی آگے چلتے ہیں صاحب۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ نومبر میں نظام بدل تحریکی بنیاد رکھیں گے۔ ریاست ماں کے جیسی، مگر یہ کیسی ماں ہے جو لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی؟ یہ نعیم صاحب نے ہن سمجھ آئی۔ میں تو جب یہ بات کی تھی اعتزاز حسن صاحب نے، میں نے تب بھی لکھا تھا، میں نے کہا نہیں اعتزاز بھائی یہ تو فضول بات ہے، یہ ستیلی ماں، پہلے بھی میں کوٹ کر چکا ہوں، میرا تو کالم ہے، وہ بڑا وائرل ہوا تھا اس وقت، تو ان کو اب ہوش ہے۔ اچھا دیکھو میں کتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں اور بات یاد رکھنا، ہم نہیں رہیں گے، ایک فیز ہے، شروع ہے، جب غروب کا وقت ہوتا ہے تو اس میں کوئی پریڈکشن کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھ سے زیادہ میری جو فزیکل کنڈیشنز ہیں کوئی اور نہیں جان سکتا۔ میں کتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں، بول رہا ہوں، لکھ رہا ہوں کئی کالموں میں کہ اس نظام کو تیزاب سے غسل دو، ورنہ کا انتظار کرو، چونکہ اس سے آگے میں بولوں گا نا تو پھر بولیں گے کہ بولتا ہے، اور میں ٹھیکہ نہیں لے آیا امید پھیلانا، جو کرتوت ہیں تمہارے، یہ جو نظام بدل نہیں، تیزاب سے غسل دو۔ نعیم صاحب ڈٹ جائیں، اور اس ایشو پہ، اس پرٹیکولر ایشو کی میں بات کر رہا ہوں، عوام کو بھی چاہیے بھول جائیں
آپ ان کے ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, نہیں ہیں, اگر کاز اچھا ہے تو ان کو ساتھ اس آؤٹ ڈیٹڈ نظام کا, اس ابیوزڈ, گندے, مکروہ, بدبودار نظام کا, یہ لنڈے کا بھی نہیں ہے. قوانین بنتے ہیں, امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اپنے لوگوں کے مزاج, وقت, عہد وغیرہ دیکھ کے. لیکن بہرحال نعیم صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے, میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. کہیں حاضری لگوانی ہو مجھے فون کریں, میں خود بھی پیش ہو جاؤں گا, میرا تو خواب ہے یہ. چلیں, بالکل صحیح. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق مجموعی قومی پیداوار کے لحاظ سے IMF نے 10 سر فہرست مقروض ترین ملکوں کی فہرست جاری کی ہے, جس میں ارجنٹائن $56.83 بلین, یوکرین $14.13 بلین, مصر $9.38 بلین, پاکستان $8.96, ایکواڈور $8.83, آئیوری کوسٹ $4.22, کینیا $4.09, بنگلہ دیش $3.97, گھانا $3.63 اور انگولا $3.62 شامل ہے. دیکھو بات سنو مریم, وہ کیا کہتے ہیں کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو اس طرح کی ہر خبر امبیرسنگ ہوتی ہے, ذلت آمیز ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ پاکستان 8.96 کا ہے آپ نے جی. تو ایک قومی اخبار کے کامرس رپورٹر نے لکھا ہے ابھی ریسنٹلی کہ ایک سال میں حکومتی قرضے 10,000 گنا مزید, 10,000 ارب مزید بڑھ گئے ہیں. تو ترقی کی منزلیں مبارک ہوں. ہمارا وزیر اعظم کہتا رہتا ہے نا کہ ترقی کی نئی منزلیں فلانا ہے, پتا نہیں انہوں نے حور زیب و نساء جیسے کچھ رسالے پڑھے ہیں, اردو بھی عجیب جیب بول دے, ٹھیک, عربی نہ بھی شوق فرما دے, وہ عرب بہتر جان دے ہوں گے کہ جی خیر. قومی احتساب بیورو کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ نیب نے 2.5 سال میں 8,397 ارب روپے کی ریکارڈ ریکوری کی. ہم نے اصول بنا لیا ہے کہ کسی کی پگڑی نہیں اچھالیں گے. اس کا مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری جملہ زیادہ ہے کہ پہلے یہ قومی احتساب بیورو پگڑیاں اچھالتا رہا. واٹ اے کنفیشن. کون کر رہا ہے؟ قومی احتساب بیورو, اس کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ کسی کی پگڑی نہیں اچھالیں گے, ہم نے اصول بنا لیے. یعنی پہلے والے کی کر دے رہے ہیں, جنہوں چھتر مار دے رہے, ذلیل کر دے رہے, امبیرس کر دے رہے, بدنام کر دے رہے, وہ سب ٹھیک تھا اور وہ پاکستانی تھے, دے ڈیزروڈ اٹ. اچھا, آج یہ خبر شائع ہے, پہلے بات بھی ہوئی ہے کہ یہ NCCI کے گرفتار آفیسر سے 4 کروڑ برآمد ہوا. اچھا یار مجھے سمجھ نہیں آتی, ہم بھی بس ایسے ہی ہیں. اس ملک میں ان کی کمی نہیں ہے جن کے کبھی ٹیکس ریٹرنز وغیرہ دیکھو تو ورتھ ان کی 40 اربوں ڈالر سے بھی زیادہ ہے. ان کی پراپرٹیاں بیرون ملک گنی نہیں جاتی. اچھا, ہم رکے ہوئے پانیوں کی طرح ہیں. رکا ہوا پانی سڑاند اور بدبو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ہم مدتوں سے, صدیوں سے رکے ہوئے پانی کی مانند ہیں, بہتا ہوا پانی نہیں. اور دوسری طرف ہمارے دعوے ہیں, کبھی ایک ڈھیلی کی کرپشن نہیں کی, کبھی ایک آنے کی کرپشن نہیں کی. تو بندہ پوچھ رہا ہے یار کہ تیلا درا ہی نہیں گیا, یہ تو ڈالر کا زمانہ ہے, آنے شانے تو کدے چلے گئے. اچھا حسن صاحب, کیا نیب پہلے سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ یہاں کیا ہے جو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا؟ مجھے یہ بتاؤں. غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخابات, یہ کیا ہے؟ یہ سمجھاؤ مجھے. 18ویں ترمیم کیا تھی؟ ملک کو راجواڑوں میں تقسیم کیا ہے انہوں نے. کیا تھا وہ؟ اور بات سنو, بے نظیر بھٹو کا کمپلیمنٹ ہے, کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے اپوزیشن پارلیمانی گروپ, یہ انٹر کانٹیننٹل اس وقت ہوتا تھا پنڈی میں, کہ اونلی حسن نثار ٹرولی انڈرسٹینڈس the unbelievable paradoxes of Zia's system when he says, آگے میرا شعر تھا, شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی,
الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. آگے بی بی نے ایکسپلین کیا کہ وڑا کنٹری ضیاء الحق بطور صدر وزیر اعظم کا باس ہے اور بطور آرمی چیف اس کا سبارڈینیٹ ہے. چونکہ وہ آرمی چیف ہے وہ پرائم منسٹر ہے. بطور آرمی چیف اس کا سبارڈینیٹ, بطور پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا باس. سو یہ سیاسی انجینئرنگ, اسی لیے ہم انجینئرنگ کا ایک فلاپ شاہکار ہے. کمال کی بات ہے. ہم اس گاڑی کی طرح ہیں جس کے بارے میں دعویٰ کیا تھا کسی بندے نے کہ میں نے پانی سے گاڑی چلائی ہے. حامد میر جیسا برائٹ جرنلسٹ بھی وہ ایکسائٹمنٹ میں, خوشی میں وہ اس کا انٹرویو کر لیا. وہ بدبخت پروڈیا تھا کوئی. انجینئرنگ لیکن ہمارے اپنے ٹائپ کی انجینئرنگ. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس اقبال نے چڑیا گھر کا دورہ کرنے کے بعد ریمارکس دیے کہ چڑیا گھر ختم کر دینا چاہیے. آپ چڑیا گھر سے پیسے تو کما لیتے ہیں لیکن جانوروں پر خرچ نہیں کرتے. اچھا, ویسے اس کا سادہ مطلب جو میرے جیسے کودن کے مطلب کم دماغ آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ جانوروں پہ خرچ نہیں کرتے. اچھا, تو پھر چڑیا گھر کے ساتھ ساتھ ملک بھی بند کر دیتے ہیں, کیونکہ یہاں بھی پیسے تو کمائے جاتے ہیں عوام کو ہی بیچ بوجھ کے. یہ پکھے ننگے دکھا کے چکر سے بھی مل دے فلانا ٹپکانا انہیں کی لونڈ کے ہے نا, لیکن ان پہ خرچ نہیں ہوتا. چڑیا گھر اس لیے اگر بند کرنے ہم نے, آئیڈیا برا نہیں ہے کہ بند کر دو, جانوروں کی وجہ سے کماتے ہو, ان پہ خرچ نہیں کرتے. تو ادھر ہم جو دو پائے بیٹھے ہیں اس ملک میں, 25 کروڑ ہیں, 50 کروڑ ٹانگیں بنتی ہیں اور 25 کروڑ پیٹ بنتے ہیں. اب تک میرا خیال 27-28 ہو گئے ہوں گے وہ. اچھا, ان کی وجہ سے رونقیں ہیں. ادروائز ملک تو رقبے کا نام تو نہیں ہوتا, ورنہ ایمیزون بھی ملک ہوتا, بڑے بڑے صحرا وہ بھی ملک ہوتے, انسانوں کی وجہ سے ہوتا ہے نا. تو اس کو بھی بند کرو اگر یہ لاجک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, میں نے پہلے بھی شاید آپ ہی کے پروگرام میں کہا ہے کہ مجھے تو اس دن کا انتظار ہے جب بھوک پہ ٹیکس لگے گا اور اسے ڈائٹنگ ٹیکس کا نام دیا جائے گا. تو اور آخری بات دیکھو اس سلسلے میں کیا کہنا ہے ان کو, مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. یہ اس ملک کے اقتصادی حالات نے عام آدمی کو اخلاقی گراوٹ کی اس سطح تک پہنچا دیا ہے. میں مثالیں کئی دے سکتا ہوں میرے اپنے ساتھ, مجھے مناسب نہیں لگتا. اچھا, لیکن لعنت ہو ان پہ جو وہ جانور بھی نہیں ہے. آدمی کیا ہونا انہوں نے, جو کپڑوں پہ تو معمولی سا داغ برداشت نہ کرے, لیکن اپنے ضمیر اور اپنی روح پہ جتنے داغ, اس کو وہ انجوائے کرے, اس کی صحت پہ کوئی فرق ہی نہ پڑے. جو نیک ٹائی ہے یہ بھی میچ کر رہی ہو. اقوال اور افعال, عمل اقوال ان میں تضاد ہو, ننگا تضاد ہو, لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہو, وہ ٹھیک ہے. نیک ٹائی میچ کرنی چاہیے, باقی اور کچھ میچ کرے نہ کرے. دھبا نہ آئے اتنا سا بھی, کردار بدنما ہو. یہ جو بات کی ہے جج صاحب نے, انہوں نے درد دل سے کی ہوگی, میں اس کو اور طرف لے گیا ہوں, لیکن بنتا بھی یہ بھی جانور ہی ہیں, چڑیا گھر ہی ہے نا یہ. جہاں ابھی ہم کیا بات کر رہے تھے, یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے جو کیا ہے کہ غریبوں کی یا لاوارث لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے اور فلانا اور ٹمکانا اور قبضہ مافیا ختم کرنے کا, وہ 78 سال بعد وہ ڈوب نہیں مرتے. بہت نہیں کتنے گھر برباد ہو گئے ہوں گے گنڈوں نے, بدماشوں نے, اٹھائی گیروں نے. بہت نہیں کن کن کو لوٹا ہوگا, ناجائز قبضے کیے ہوں گے, بلیک میل کر کے آدھی پہ خرید لی ہوگی, یہ سارا کچھ ہوا ہوگا. تو یہ بیسیکلی کیا ہے, چڑیا گھر ہے.
وہ مر گیا، کوئی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں. 5 کروڑ انہوں نے بتایا تو مکتے ہی نہیں. اور ان کو ضرورت اس لیے ہے کہ انہوں نے عوام کو ریڑھی پہ ڈال کے، جیسے پیشہ ور گداگر نہیں ہوتے، اور ٹنڈے منڈے جائے یہ وہ کر کے بچیاں افیون چٹا کے، 6-8 مہینے سال کے بچے کو افیون چٹائی، وہ مدہوش سا پڑا ہے، اس کو دکھا کے بھیک منگی ہے، وہ سارا یہی چل رہا ہے. چلنے دو. چلو صحیح. چلیں صاحب آپ کے فیورٹ موضوعات کی طرف چلتے ہیں. ماہرین نفسیات کا کہنا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ بوٹ سے غیر ضروری بات چیت اور مشورے لینے کے رجحان سے ڈپریشن بڑھ رہا ہے. مصنوعی ذہانت کے غیر ضروری استعمال سے ہم سماجی طور پر تنہا ہو گئے ہیں. اچھا بات سنو، پہلی بات یہ ہے کہ تنہائی انسان کا مقدر ہے. آپ اکیلے آتے ہو، اکیلے چلے جاتے ہو، ختم. اور اگر آپ کو کچھ سوچنے کی بیماری ہو اور فکر کی بیماری میں، پھر بھی آپ تنہا ہو جاتے ہیں. اس لیے تنہائی شیطان. اچھا، اور تنہائی کہاں نہیں ہے. منیر نیازی صاحب اللہ بخشے، کیا خوبصورت عالی شان شاعر. ان کی تو ایک مجموعے کا نام ہے تیز ہوا اور تنہا پھول. اور تنہائی یاد رکھنا باعث برکت بھی ہے. باقی رہ گیا ٹیکنالوجی، تو زندگی میں کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہے مریم، کچھ بھی کوئی چیز اچھی بری نہیں. ایک اسلحہ ہے سپاہی کے ہاتھ میں، سپاہی میں پولیس دی گل نہیں کر رہا، سولجر کے ہاتھ میں بابرکت ہے. وہی اگر کسی ڈکیت کے، پیشہ ور قاتل کے ہاتھ میں، تو اس کا تو کوئی کچھ مذہب ہے. اس سے زیادہ کیا ہونا ہے. اس کو غلط استعمال کرو، وہ تباہی ہے، بالکل ہی الٹ جائے گا کام. اچھا، اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، سیل فون کو انسٹا فون کہتے ہیں، لیکن یہ جسٹ اسٹے ان ٹچ کو ضروری بات ہوئی، اس کو بھی ابیوز. کون سی چیز ہے جو ہمارے ہاں ابیوز نہیں ہوتی؟ اور دیکھو بات سنو، استعمال اچھا برا ہوتا ہے ہر چیز کا. اسکرہ ارض کا بھی استعمال اچھا بھی ہے برا بھی ہے. اور ایک عجیب چیز آپ کو بتاؤں، مریم، شیطان کا استعمال بہت اعلیٰ ہے. اب پوچھو کیسے؟ اس کو دھتکار دو. ٹیمپٹیشن، دیکھو بات سنو، ٹیمپٹیشن ایک ایسی چیز ہے انسان کو ہوتی ہے. اچھے اور برے میں یاد رکھنا کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ اچھا آدمی جب ٹیمپٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی لگام میں کھینچ لیتا ہے کہ شرم کر، تو نے یہ سوچا بھی کیسے. جو برا ہوتا ہے وہ گھر گزرتا ہے. اسی طرح شیطان جیسا عمدہ استعمال تو کسی چیز کا ہے ہی نہیں. اس کو دھتکار دو، اپنی ٹیمپٹیشنز کو ریزسٹ کرو، دھتکار دو. کیا کمال کا، یہی تو امتحان ہے. شیطان نہ ہوتا تو رولا کی سی. سو یہ جو بات آپ کر رہے ہو نا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو ہر چیز کا ہے. ڈکیتی کے لیے بھی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، سیل فون اور بھی چیزوں کے لیے. یہ آپ کا سوشل میڈیا کیا ہے؟ یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے. تصور کرو، تم تو سوچ بھی نہیں سکتے. یہ فون اپنے باپ کی یادگار رکھا ہوا ہے، وہ ٹوک 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 ٹوک، اس کو تو 5 منٹ لگتے تھے نمبر ڈائل کرتے ہوئے. ایسے کرو سلو موشن میں واپس گیٹ وے پہ بیرون ملک بات کرنی. وہ کہتے کہ جی کل لینے بجے کرنا. یہ ہوتا تھا. آج ہر چپڑکن آتی ہے، چکی پھرتا ڈبا جیا تھے، میں رکھتا ہی نہیں. میری بھی زندگی گزر رہی ہے اور بڑی مزے کی، بڑی پرسکون. گھروں میں کام کرنے والی میڈس کا گزارا نہیں ہے، میرا چل رہا ہے. سو یہ کوئی چیز اچھی بری نہیں ہوتی. ہم اچھے برے ہوتے ہیں. ہماری تربیت، ہماری اٹھان، ہمارا ماحول وہ اچھا برا ہوتا ہے، ادروائز کوئی نہیں. حسن صاحب، مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، چین کے بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف میتھمیٹیکل سائنسز کی نئی تحقیق میں سائنسدانوں نے ایسے حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں کہ مرنے کے قریب انسان، فرشتے، حسین باغات، اپنے مرحوم پیاروں، سیاہ غلاف یا مختلف ثقافتوں میں رہنے والے لوگ الگ الگ مناظر دیکھتے ہیں. بالکل میرے لیے فطری بات ہے، مجھے اس کا بھرپور اندازہ ہے.
میں ابھی پوری طرح مرا نہیں ہوں، لیکن میں پتہ نہیں، آپ تو نہیں کافی دیر سے آئے، فاروق وغیرہ کو پتہ ہے، کو سب کو، ساری ٹیم کو پتہ ہے، میرا خیال ہے کہ 3000 کے قریب میرے بچپن سے لے کے اب تک کی فوٹوگرافس، دوست، یار، احباب. تو یہ تو زندگی میں ہوتا ہے. اگر موت کے وقت یہ سارا کچھ ہوتا وہ تو بالکل ہی کریں نہ کہاں سے. مجھے تو بچپن کے دوستوں سے لے کے گورنمنٹ کالج لال پور کے دوست، فلانے، وہ پھر یونیورسٹی کے دوست سامنے میرے لگی ہوئی ہے. عباس سطر مرحوم کی، منو بھائی کی تصویریں سامنے لگی ہوئی ہیں، سرور سکیرا صاحب کی، جن کے دھنک سے میں نے عملی زندگی کا آغاز کیا تھا ایز اے جرنلسٹ. تو یہ نارمل ہے، یہی آئے گا، یہی کچھ ہی ہوتا ہوگا، میرا ذاتی خیال ہے. اور یہ زندگی میں کچھ لوگوں کے ساتھ زندگی میں ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو یادیں، بس چھوڑو، یادیں ہانٹ کرتی ہیں. بے شک. اور اسپیشلی somebody who is living with death، جسے موت کا خیال ہانٹ کرتا ہو اور اب سے نہ کرتا ہو، جوانی سے کرتا ہو، وہ تو یہ سارا کچھ بالکل ٹھیک ہے. میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک خاص طرح کی اپنے ٹائپ کی ایک زندگی گزار رہا ہوں. اس میں بس وہ ریہرسل کہہ لو نا، فل ڈریس ریہرسل، اس میں اگر یہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہوتا ہوگا ڈیفینیٹلی. اور کیا ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے، یادیں ہوں گی ماں باپ کے، دوست احباب کے، عزیزوں کے، محبوباؤں کے یا محبوبوں کے، یا جو بھی ہے، جو بھی آپ کی زندگی کے بڑے بڑے ایونٹس ہوں گے. بہرحال اٹس گڈ. صاحب آخری موضوع ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے دیوالی جشن انڈین آرمی کے ساتھ INS وکرانت پر منایا اور اس دوران پاکستان کو جنگی گیدڑ بھوکیاں دی. دوسری طرف بھارت نے دیوالی کے موقع پر پاکستانی رینجرز کے ساتھ مٹھائیوں کا تبادلہ منسوخ کیا اور یہ فیصلہ وزارت داخلہ کی ہدایت پر کیا گیا. دیکھو مریم، جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کچھ کرتا ہے جو پاکستان نے کیا. جو گیدڑ ہوتا ہے وہ گیدڑ بھپکیاں. اب یہ اتنی شرمناک حرکت ہے. دیوالی سب سے پہلے ہمارا پروگرام چونکہ فکسڈ، اس کی اپنی تاریخیں ہوتی ہے. میں پورے ہندوستان کے اپنے ہندو بھائیوں کو، پاکستان میں رہنے والے ہندو بھائیوں کو میں دیوالی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پتہ نہیں یہ کن ماحول میں، کیسے ماحول میں، کیسے تربیت کیسی ہوئی ہے مودی صاحب کی. دیکھو میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے 65 کی جنگ تک ہندوستان کے ساتھ بہت فریکوینٹلی ایک ایکٹریس انڈین کی بڑی مشہور ہے، وہ کنیڈ میں یہاں میری پھوپھیوں کی کلاس فیلو رہی تھی پارٹیشن سے پہلے. میری والدہ وہ شملہ میں ان کے گھر کے ساتھ گھر تھا، یہ جہاں کشور کمار اور ان کی بہنیں وغیرہ، اشوک کبھی نہیں یہ اچھا. تب بڑی محبتوں سے وہ اپنے پرانے دوستوں سے یہ ذکر کیا کرتے تھے ہمارے بزرگ. اور ایک بات وہ کہا کرتے تھے کہ دیوالی اور عیدیں وغیرہ اکٹھے منایا کرتے تھے. مودی ایک منفی سوچ کا نام ہے. یہ جو اب مٹھائیوں کا تبادلہ، ہوش کرو. 12 اس لیول کا بندہ ہوتا ہے، اسی لیول کی اس کی سوچ ہوتی ہے. بالکل جی. حسن صاحب جاتے جاتے آج کا شعر سنا دیں. آج کا شعر ہے جی، کوئی رشتہ بھی پائیدار نہیں، زندگی تیرا اعتبار نہیں. واہ، بہت ٹھیک ہے. ایسا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.